बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद अहमद साजिद प्रोग्राम खबरों से आगे PSA न्यूज़ में माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के सिलसिला में आज पहले प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान है पैगाम रमज़ान। आज स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर रज़ा नूरी अल अज़ीज़ी, जो कि नायब प्रिंसिपल हैं दारुल उलूम गौसिया हवेली लखा के और नायब सदर हैं मरकजी जमाते अहले सुन्नत के और इस्लामिक सोशल वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे हमारे इलाका के सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अनवर साहब। मैं अपने दोनों मेहमानों का आज के प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाला, टाइम अनायत फरमाया। हज़रत साहब, हमारे नाजरीन को जो है वो बताइएगा कि इस्तकबाल रमज़ान जो है वो हमें कैसे करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रमज़ान मुबारक के अय्याम करीब होते तो आप सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को ये फरमाते कि मैं भी कमर कस के तैयारी करके रमज़ान मुबारक की तैयार हूँ, आप भी तैयारी फरमा लें। और रमज़ान मुबारक ये बरकतों और रहमतों वाला महीना है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अव्वलुहु रहमा, इसके पहले 10 दिन जो हैं वो रहमत के दिन हैं। व औसतुहु मग़फ़िरा, और दरमियाने 10 दिन जो हैं वो बख्शिश के दिन हैं। व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, और आखिरी 10 दिन जो हैं वो जहन्नम से आज़ादी के दिन हैं। यानी रमज़ान मुबारक का जो पूरा अशरा है पहले से लेकर आखिरी तक वो सारा ही बरकतों वाला है। तो हमें जितना भी हो सके इस माह मुक़द्दस की आमद के लिए तैयारी करना चाहिए और अल्लाह के हुजूर सर्वसुजूद होना चाहिए और दुआएं मांगना चाहिए। और वैसे भी मुल्क के हालात जो चल रहे हैं उसके पेश नज़र हमको ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। और इस माह मुक़द्दस में शैतान जो है उसको जकड़ दिया जाता है और रहमत और बख्शिश के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। माशाअल्लाह। बताइएगा हज़रत साहब के हमारे नाजरीन को कि माह रमज़ान जो है ये नेकियों का मौसम बहार है जी, और इसमें इंसान जो खर्च करता है अल्लाह ताला की तरफ से उसका अजर जो है वो बढ़ा दिया जाता है और रहमतों का फैज़ व बरक़ात के जो है वो नुज़ूल जो है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें हमें कौन सी जो है इबादत जो हैं जो अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए, अपने रूठे हुए रब को मनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत जो है वो करनी चाहिए। कुरान पाक जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक के बारे में इरशाद गिरामी है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 2 चीज़ें जो हैं वो दिल का ज़ंग उतारती हैं। जी जी। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो कौन सी 2 चीज़ें हैं? फरमाया कसरतु ज़िक्रुल मौत व कसरतु तिलावतिल कुरान। सुभान अल्लाह। कि पहले नंबर पे इंसान को अपनी मौत याद रखनी चाहिए कि मौत का वक्त जो है वो पता नहीं कब आ जाएगा। कितने लोग कोरोना वायरस के नज़र हुए और वो इस दारे फानी से चले गए, तो हमने भी जाना है। और इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि शायद आइंदा रमज़ान मुबारक का महीना हमें नसीब होना है या नहीं होना। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ने जीते जागते ज़िंदगी में एक दफ़ा दोबारा ये बहार हमें अता फरमाई। और दूसरा, कुरान पाक जो है वो दिल का ज़ंग उतारता है। जी जी। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ेंगे तो उसका अजर जज़ील मिलेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि कुरान अगर हम रमज़ान में, मतलब हमारे जो सहाबा कराम थे उन्होंने एक ही रात में पता नहीं कितने कितने वो कुरान पढ़ जाते थे, वो उन पे अमल पैरा होते थे। अब हम लोगों के जो मसाइल हैं, हम कर कुछ रहे होते हैं, बज़ाहिर हम नजर आ रहे होते हैं कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी नमाज में हम सोचे हमारी जो है ना वो दुनियावी चल रही होती है। तो डॉक्टर साहब, कुरान जो है वो पढ़ना तो सवाब है, लेकिन कुरान अगर हम ज्यादा पढ़ेंगे तो उसका हमें सवाब मिलेगा। लेकिन अगर हम कुरान को समझें और उस पर हम अमल करें तो हमारी जो है वो आकबत जो है वो भी समझ जाएगी और दुनिया में भी हम इंसान बन जाएंगे। हजूर, इस पे जरा रोशनी डालिएगा। कुरान पाक जो है ये मशाल राह है। सारा कुरान जो है
فرمایا نا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کہ کانا خلق القرآن، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق حسنہ جو ہے وہ سارا قرآن ہے، یعنی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ اور اخلاق حسنہ کی منہ بولتا ہمیں دلیل پیش کرتا ہے۔ اور قرآن پاک اگر ہم پڑھیں گے، نیکی تو اپنی جگہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے القرآن والرمضان یشفعان، یعنی حشر کے دن دو چیزیں جو ہیں وہ ہماری شفاعت کے لیے پیش ہوں گی۔ پہلا نمبر قرآن کا ہے، قرآن بھی آئے گا شفاعت کرنے کے لیے، اور رمضان المبارک کا روزہ بھی آئے گا شفاعت کرنے کے لیے۔ تو یہ ایسے ہمیں ایام نصیب ہو رہے ہیں جن میں قرآن بھی ہمیں ملا، یعنی لیلۃ القدر کی رات بھی آئے گی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں، یعنی ہمارا قرآن سے بھی بالواسطہ تعلق ہے اور رمضان المبارک سے بھی ہے، اور ادھر قرآن ہے ادھر رمضان ہے۔ اور رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ہر عمل کا اجر جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں شریعت میں، لیکن روزے کا اجر کیا ہے؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، یعنی میرا بندہ جو روٹھے رب کو منا کے میرے پاس آ جاتا ہے، جو مجھے منا لیتا ہے، میری بارگاہ میں آ جاتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے، تو وہ الگ ہے۔ لیکن جو میری رضا کی خاطر سارا دن قرآن بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور رات کو پھر تراویح میں قرآن سنے، تو فرمایا اس کے بدلے میں خدا ہی اسے مل جاتا۔ کیا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے کچھ انعامات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تو اس سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے کہ جس کے بدلے میں خود خدائے رب ذوالجلال ہی اپنے بندے کو مل جائے، میرے خیال میں اس سے بڑھ کے کوئی انعام نہیں ہے۔ اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، انشاءاللہ تعالی آج رات جو ہے نماز تراویح ہوگی، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پتہ نہیں کتنے سالوں بعد جو ہے وہ ایک ٹیسٹ بتی لگی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر بندے کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، لیکن رمضان المبارک میں جو مہنگائی کا سیلاب آتا ہے، ایک طرف جو ہے وہ ہمارے احباب جو ہیں وہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں عبادات بتائیے، جی ہمیں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے، کیسے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہم پر عذاب مسلط ہوا ہے کرونا کی شکل میں۔ اب ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے ہم آپ سے طریقے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا، لیکن جو ہمارے ناظرین میں سے ہی ہیں ہمارے دوست جن کی بزنس ہیں، کاروبار ہیں، وہ ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، مال بھی جمع کرتے ہیں، ان کی قیمتیں بھی بڑھا دیتے ہیں اور پھر وہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ اس بارے میں کیا رمضان پیغام جو ہے، پیغام رمضان آپ کیا فرمائیں گے ایسے احباب کے لیے؟ یعنی ایسے لوگوں کے لیے واضح وعید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ذخیرہ اندوز اس پہ لعنت ہے۔ اچھا، جو ذخیرہ اندوز ہے نا اس پہ لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے اور رسول اللہ کی بھی لعنت ہے۔ تو یہ تو واضح ہو گیا نا کہ ذخیرہ اندوز جو ہے وہ لعنتی ہے، اور ایسا کام لعنتیوں والا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ رمضان المبارک کے پیارے ایام آ گئے تو چاہیے کہ ان سارے برے اعمال سے انسان باز آ جائے، اور امت مسلمہ کے لیے یہ ایک سنہری تحفہ ہے رمضان المبارک، ان کو جتنا ہو سکے غرباء کی امداد کرنی چاہیے، فطرے کی صورت میں مدارس کی امداد کرنی چاہیے، مساجد کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پھر ان اللہ معلوم ہو۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جو حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے جو 20 نکاتی لیٹر جاری کیا ہے، جس میں علماء کرام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ نماز تراویح کے حوالہ سے مساجد میں جو ہے وہ تھوڑا اہتمام کریں، تھوڑا فاصلہ رکھیں، سوشل، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد صاحب، جیسا کہ ماشاءاللہ رمضان شریف آ چکا ہے، تو مساجد فرما رہے تھے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس ماہ میں مسلمان دوسرے مہینوں سے ہٹ کر زیادہ ثواب کی نیت سے مساجد میں نماز بھی ادا کرتے ہیں، نماز تراویح بھی ادا کرتے ہیں، اور قرآن شریف بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کھیتی کا مہینہ ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کوئی کسی باغ میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے مختلف رنگوں کے جو ہے نا وہ پھل لگے ہوئے ہیں، تو ہر بندہ چاہے گا کہ میں جتنا ہو سکے اس کو اکٹھا کر لوں۔ یہ وہی ہے، اللہ نے ہمیں پھلوں والا مہینہ دے دیا ہے، یہ نیکیوں کے پھل ہیں یہاں پہ لگے ہوئے ہیں رمضان شریف میں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ بس یہ میرے بندوں کہ اگر آپ تھک گئے ہو تو آ جاؤ پھر فلاح کی جانب، روزے رکھو، میری عبادت کرو، درود شریف پڑھو اور مغفرت مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب کوئی اس سے مغفرت مانگتا ہے، اس کا بندہ کو خوش ہوتا ہے۔ جی ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ میں غریب سا بندہ ہوں، میں اللہ سے جہاز مانگ لوں تو وہ کیسے دے گا، نہیں، نیت ہونی چاہیے، اللہ دینے والا ہے، وہ جہاز سے 10 جہاز گمان آپ اچھا رکھیں، ایمان، اچھا رکھنا کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو رہی بات یہ 20 نکاتی ایجنڈے کی جو وزیر اعظم کے ساتھ ہمارے علماء کرام کا طے ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ آگے رمضان شریف شروع ہو رہا ہے تو مساجد میں ایک تو صفیں نہیں ہوں گی، دوسرا یہ کہا گیا کہ مساجد میں جتنا بھی وہ ان کا سین ہے یا جو ایریا ہے اس میں آپ 4 فٹ پر نا دائرے لگا لیں اور فاصلہ ایک نمازی دوسرے نمازی کا 4 فٹ کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کرونا وبا ایک نیشنل وبا بن چکی ہے۔ اور اس سے آج میں صبح ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان بتا رہے تھے کہ یہ تعداد جو ہے نا وہ لاکھوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، یہ لاکھوں میں ہے، اور یہ ٹیسٹ تو ہو نہیں رہے کسی کے، کیا پتا کسی کو یہ کرونا ہے، لیکن یہ کرونا خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ ٹھیک کیسے ہوتا ہے کہ اس میں امیونٹی سسٹم جو ینگ لوگ ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے، وہ اگر احتیاط کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بیچارے بیمار پڑے ہیں یا جو بچے ہیں ان میں قوت مدافعت جو کم ہوتی ہے پھر ان پر یہ اٹیک کرتا ہے۔ تو آج کل جو حضرات ہمارے بھائی ہیں، وہ کوئی بندہ فوت بھی ہو رہا ہے تو وہ اعلان ہی نہیں کرواتے، بس سوشل میڈیا پہ بتایا بھی ٹھیک ہے گورنمنٹ روک نہ دے، جنازہ نہ ہونے دے، یہ ہمارے ہیں اندر کچھ خوف چھپا ہوا ہے۔ تو شاہد صاحب یہ جو ہمارے علماء کرام بھی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ وہ اس پر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں۔ آج جمعے کے اجتماعات میں ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد میں ان کو کلورین ملے سپرے 1.05 سے دھویا جا رہا ہے اور اس کو بعد جو سپرے کیا جا رہا ہے، اور احتیاطی تدابیر جو ہمارے علماء کرام ہیں اوپر کھڑے ہو کر ان کو واعظ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ نمازیوں کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے نماز جمعہ کے لیے اور نماز تراویح کے لیے، جو حکومتی یہ جو معاملات چل رہے ہیں کرونا وائرس سے بچنے حکومت کے کے لیے؟ ایجنڈے کے مطابق ہی اعلانات کیے جا چکے ہیں کہ جیسے جیسے انہوں نے کہا ہے اور پاس کیا ہے کہ جتنی احتیاطیں ہیں وہ ضروری ہیں، احتیاط کی جائے گی، اور باقاعدہ جو ہے اعتکاف بھی لوگ بیٹھیں گے، تراویح میں قرآن پاک سماعت بھی کریں گے، اور اجتماعی افطاری جو ہے وہ نہیں ہوگی جو پہلے ہوا کرتا تھا، بالکل ایسے چلتا ہے، وہ نہیں ہوگی، کیونکہ افطاری جو ہے وہ گھروں میں ہوگی۔ تو مساجد میں صرف عبادت کے لیے آئیں، اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ 4 فٹ کا فاصلہ ہوگا، اور مسجد کو ہر نماز کے بعد ہی تقریباً دھو لینا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اور چٹائی قالین وغیرہ جتنے ہیں وہ ہم نے پہلے بھی اٹھا لی ہیں، اور لوگوں کو بھی کہا ہے کہ جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کریں اور ساتھ ساتھ صفائی بھی رکھیں، کیونکہ اللہ کو یہ دونوں ہی آدمی پسند ہیں، جو صفائی بھی رکھے اور توبہ استغفار بھی کرے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی توبہ کرنے والا اور طہارت رکھنے والا، وہ دونوں ہی جو ہے ان سے میں پیار کرتا ہوں اور وہ میرے محبوب۔ اچھا یہ بتائیے، ایک طرف تو توبہ کر لی ہاں جی، اور دوسری طرف توبہ توڑ دی، ہاں جی، مطلب ہم روزے سے ہوں گے کل سے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک موقع دیا ہے کہ ہم روزے میں آ گئے ہیں، تو مقدر والوں کو یہ لوگ جو ہے نا یہ تحائف جو ہے وہ ملتے ہیں، اور موسم بھی اس دفعہ اچھا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ زبان کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے، پاؤں کا روزہ ہوتا ہے، تو جو لوگ جو ہے یہ وائلیشنز کرتے ہیں، مطلب اللہ کے ساتھ جو ہے نا جی وہ 2 نمبری کر جاتے ہیں۔ وہ ہے نا جی، توبہ سوبار کی پر نہ نبھائی توبہ، اور توبہ بھی پکار اٹھی کہ الہی توبہ، یعنی توبہ جب بھی کی جائے، قرآن پاک میں ہے توبوا الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف توبہ کریں، اور توبۃ نصوحا، یعنی پکی توبہ کریں، اس کا دریائے رحمت جوش میں ہے، پکی توبہ کریں۔ اور جب بندہ مومن، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان جب توبہ کرتا ہے نا تو قریبی ہی قبرستان سے 40 دن کا عذاب جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکتا ہے، اور صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ گریہ زاری کر کے رب کو مناتا ہے، تو آسمان کی طرف ایک نور کی شعاع اٹھتی ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں مولا یہ نور کا جو منارہ ہے یہ کہاں سے آیا؟
وہ آواز رحمت آتی ہے کہ فلاں بندے نے آج توبہ کا اعلان کیا ہے، واہ واہ واہ، اور توبہ کا دروازہ جو ہے وہ حشر کے دن تک کھلا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنی دیر تک مشرق سے سورج نکلتا رہے گا اور مغرب میں غروب ہوتا رہے گا اتنی دیر تک توبہ کا دروازہ بھی کھلا رہے گا۔ سبحان آواز رحمت آ رہی ہے کہ آؤ میرے بندو، آ جاؤ اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لو، آ جاؤ آ جاؤ میری بارگاہ میں، میرا دریائے رحمت جو ہے وہ جوش میں ہے جی، آ جاؤ منا لو مجھے، میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو یہ رحمت کی گھڑیاں ہیں، ان کو ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اور ہم تمائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ میں منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، اور مانگنے والے کو ہم شان کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والے کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یعنی ایک ایک لمحہ جو ہے قیمتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ آنکھ کا روزہ ہے، یعنی آنکھ جو ہے وہ بری چیزوں کو نہ دیکھے، کان کا روزہ ہے، کان جو ہے وہ لغویات جو ہیں ان کو نہ سنے، اس سے گانا سننے سے اور گیت وغیرہ سننے سے جتنی لغویات ہیں ان کو پاک رکھا جائے۔ ہاتھ جو ہیں وہ پورا دھولیں اور غیر محرم کو ہاتھ نہ لگے روزہ کی حالت میں، اور پاؤں جو ہیں وہ زنا خانہ یا شراب خانہ کی طرف نہ چل کے جائیں، وہ جو ہے مسجد کی طرف چل کے آئیں اور نیک کام کرنے کے لیے وہ تیار ہوں۔ تو زبان جو ہے اس کا بھی روزہ ہے، زبان جو ہے وہ غیبت نہ بکے، چغلی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی اللہ سے ڈرو بھی اور سیدھی بات کرو۔ زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے سائی صاحب، حدیث پاک میں آیا ہے حشر والے دن تیرے جسم کا ہر عضو جو ہے نا وہ گواہی دے گا، اور وہ تیرے خلاف گواہی دے گا۔ یعنی جتنے تو نے برے اعمال کیے نا، ہاتھ بولیں گے اللہ میں مجبور تھا، میں اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، میں کیا کر سکتا تھا، اس نے میرے ساتھ شراب کی بوتل کو پکڑا۔ زبان بولے گی کہ اللہ کریم میں مجبور تھی، اس نے اتنی غیبت کی۔ رمضان المبارک میں بیٹھ کے روزے کے ساتھ یہ بندہ غیبت کرتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا۔ زبان بھی خلاف گواہی دے گی، ہاتھ بھی خلاف گواہی دیں گے، اور میدان معاشر میں فقط ایک میرا نبی ہے جو تیرے اور میرے حق میں گواہی عطا فرمائے گا کہ اللہ گناہ گار ضرور ہے لیکن میرا امتی تو ہے نا، اس کی بخشش فرمائے۔ تو میرے خیال میں انسان جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ سے صدقے دل سے توبہ اور استغفار کرے تو میرا اللہ جو ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، اور فرمایا میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، میں بخشنے والا ہوں اور بخشنہار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نوجوان، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ رمضان شریف میں جو ہے وہ کیا چیزیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فضولیات کی طرف مائل ہونے کی بجائے کیا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ جی میرا تو یہی کہنا ہے کہ یہ جو قسمت سے رمضان شریف ہمیں مل گیا ہے تو اس کو تربیت کا مہینہ سمجھ کر ہم علماء کرام اس پر جو ہے نا وہ توجہ دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے تربیت حاصل کریں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ فحاشی کا اڈا ہے، یہ فحاشی کا اڈا ہے کہ اس سے بچنا ممکن ہے۔ ساتھ روزہ بھی ہوگا اور میں یہ کرتا ہوں کہ یہ کیونکہ تربیت کا مہینہ کہہ رہا ہوں میں کہ تمام جو میرے دوست احباب ہیں، میرے مسلمان بھائی ہیں، وہ ایک ماہ کے لیے سوشل میڈیا ترک کر دیں، اور اس سوشل میڈیا کو اس طرح ترک ہے کہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، اپنا نیٹ جو ہے نا وہ اس کو ایک ماہ کے لیے اپنی سیونگ کریں، عید پر کوئی گفٹ کر دیں اپنے بہن بھائی کو وہ پیسوں کا آپ، تو یہ آپ جو ہے نا وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کریں، کیونکہ ساتھ آپ کا روزہ ہوگا، انجانے میں آپ نہ بھی چاہتے ہوئے آپ دیکھیں گے تو آگے کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے آپ کا روزہ اس میں ثواب کم ہو یا مکروہ ہو جائے تو خدایا آپ سوشل میڈیا کو ایک ماہ کے لیے ترک کر دیں۔ اچھا حضور بتائیے گا کہ اس دفعہ چونکہ کرونا بھی ہے اور ہم نے اپنے ایسے بے روزگار لوگ جو دیہڑی دار طبقہ جو کرونا کی وجہ سے ان کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے کام جو ہیں وہ ٹھپ ہو گئے اور وہ کام نہیں کر سکے، تو ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ جو ہیں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بڑے بڑے دسترخوان سجاتے ہیں اور ان پر وہ روزہ داروں کو جو ہے وہ افطار کرواتے ہیں۔ تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ جو اخراجات ہم نے افطار ڈنر پہ کرنے ہیں وہی اگر ہم ان کے راشن بیگ جو ہے وہ تیار کروا کے اگر ہم غریب لوگوں کو پہنچا دیں، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، ان کو ہم ڈور سٹیپ پر یہ سہولت دیں، ان کی خدمت کریں، تو اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ یہ بڑا اچھا آپ فرما رہے ہیں، یعنی اس سے انسان جو ہے ریاکاری سے بھی بچ جاتا ہے، ہاں، اور ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ یعنی ان کو ایک مختصر سا پیکج بنانا چاہیے کہ اس پورے ماہ میں راشن پانی جو ہے روزہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے، غرباء کے لیے
ڈور ٹو ڈور ان کے گھر پہ مہیا کیا جانا چاہیے، جس کے لیے وہ روزہ افطار کریں گے اور سحری کریں گے اور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کریں گے کہ اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، عمر میں برکتیں عطا فرما. ٹھیک ہے، ایسا کرنا چاہیے. ایسا کرنے سے ضرور جو ہے اللہ کی رحمت کے دروازے مزید کھلیں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب، ڈاکٹر عثمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے حضرت علامہ مولانا طاہر رضا صاحب کی باتیں سنی، ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی باتیں سنی. تو پیغام رمضان کے حوالے سے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں ان کا آپ خیال رکھیں. زیادہ نہیں تو اپنے دائیں بائیں والوں کا ہی آپ خیال رکھ لیں، آگے پیچھے والوں کا خیال رکھ لیں. 4 لوگوں کو ہی اگر آپ ڈیل کر لیں تو ہمارے معاشرے سے یہ جو لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو اپنے کنٹرول میں رکھیے گا. رمضان المبارک جو ہے اس کی آمد ہے اور ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے روٹھا ہوا ہے. جتنی بھی ہم استغفار کریں گے اس پہ ہمیں مزید غلطیاں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. ایک طرف ہم جھوٹ بولتے جائیں اور ساتھ تسبیح سے استغفار کرتے جائیں. ایسی تسبیح کا میرے خیال میں ہے علامہ صاحب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ذمہ دار طبقہ جو ہے اس سے بھی میں گزارش کروں گا کہ گندم کی کٹائی کا سیزن شروع ہے. آپ احباب جو ہیں اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ جو ہے وہ دیں، اپنی فصلوں کا جو ہے عشر جو ہے وہ بھی نکالیں. اور جو اہل لوگ ہیں، جو مدارس ہیں، جو طلبہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کی آپ ضرور خدمت کیجیے گا. بہت شکریہ. اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو پیغام رمضان پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.